أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. पारा 13 सूर्य यूसुफ आयत नंबर 94 से 111 तक और सूर्य रात आयत नंबर 1 से 18 तक आज हम इंशाल्लाह दोहराई करेंगे. रीकैप शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सुरैया आंटी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनके इलाज को उनके लिए बाइस से शिफा बना दें. आयत नंबर 94 से शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वलम्मा, और जब फसलतिल ईरु, जुदा हुआ काफिला. कौन सा काफिला? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला. जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें मिस्र से फ़लस्तीन किनान की तरफ रवाना किया अपनी कमीज देकर और कहा कि ये मेरे वालिद को दे देना और अपने तमाम घर वालों को लेकर मिस्र आ जाना. ये काफिला जब मिस्र से रवाना हुआ, कौला कहा, अबूहुम, उनके बाप ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन में कहा, इन्नी, बेशक मैं, लअजिदु, यकीनन पा रहा हूँ, रीह यूसुफा, यूसुफ की खुशबू, मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, लौला आ तुफन्निदून, अगर ये ना कहो कि मैं बहका हूँ, अगर तुम सब मुझे ये ना कहो कि मैं सठिया गया हूँ. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की शुरू से ही उम्मीद थी, लेकिन उन्हें यकीन इसलिए नहीं था क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें कोई मौजज़ा नहीं दिखाया था. अब अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो खुशबू आई वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था. और यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि ये जो मौजज़ात होते हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला के अता करदा होते हैं, किसी इंसान का ज़ाती कमाल नहीं होता. आयत नंबर 95. क़ालू तल्लाही, उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम. किन्होंने कहा? उनके घर वालों ने कहा, इन्नका, बेशक तू, लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, अपनी एक पुरानी गलती में है. जो आपको शुरू से एक वहम है कि यूसुफ जिंदा है, ये सिर्फ उस वहम की बिना पर आप कह रहे हैं, इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है. फलम्मा, फिर जब, आ जा अल बशीरु, आ गया खुशखबरी देने वाला, अलक़ाहु, उसने क्या किया? उसने डाल दी वो कमीज, अला वजही, उसके चेहरे पर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो कमीज डाल दी. फरतद्दा, तो फिर वो हो गया, तो फिर वो लौट गया, बसीरा, देखने वाला होकर. क़ौला, उसने कहा, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, इन्नी अअलमु, कि बेशक मैं जानता हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून, जिसका नहीं तुम सब इल्म रखते. जब खुशखबरी देने वाला आया और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दी हुई कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो उनकी बिनाई फौरन से वापस आ गई, उनकी बसारत लौट आई. तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते? वो बातें जो जिनका मैं तुमसे जिक्र नहीं करता था वो तुम्हें उनका बिल्कुल भी इल्म नहीं था. कौलू, उन सब ने आगे से क्या कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इस्तगफिर, बख्शिश तलब कीजिए, लना, हमारे लिए, जुनूबना, हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना, बेशक हम ही थे, खातिईन, सब खताकार. उनके भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि हम सब के लिए बख्शिश तलब करें कि जो हमने गुनाह किया था, जो यूसुफ के साथ ज्यादतियां की थी, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे. औला, कहा, किसने? याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सौफा अनकरीब, अस्तगफिरु, मैं बख्शिश तलब करूंगा, लकुम, तुम्हारे लिए, रब्बी, अपने रब से, इन्नहु, बेशक वो, हुवल गफूर रहीम, बहुत ही बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है. हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने बेटे को इतने अरसे तक उसको वो नहीं देख सके, उसको खो दिया, इन्हीं अपने बेटों की वजह से जिनको वो भी कह रहे हैं कि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करूंगा. हमें यहाँ पर अपना जायजा लेना चाहिए कि किसी ने हमारे साथ इतनी ज्यादती, इतना जुल्म किया हो और उसके बाद क्या हमारा रवैया ये होगा? क्या हम भी उसे कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करूंगा? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक बहुत आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया और उनको ये नहीं कहा, उनके लिए फौरन दुआ नहीं की, बल्कि उन्हें कहा कि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए बख्शिश तलब करूंगा. तो इससे थोड़ा सा ये अंदाजा हो सकता है कि उन जो बेटों के बारे में आपके दिल में जो रंज और गुस्सा था वो कुछ बरकरार था.
انہوں نے اس کو اتنا تو اظہار نہیں کیا، لیکن سوف استغفر، ان قریب میں بعد میں بخشش طلب کروں گا، اس سے اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ آیت نمبر 99، فلما، پھر جب، دخلوا، وہ سب داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، اب سب گھر والوں کو لے کر وہ جب مصر چلے گئے، کنعان سے لے کر سب بنی اسرائیل، کنعان سے پورا خاندان مصر چلا گیا۔ آوا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نے جگہ دی، الیہ، اپنے پاس، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو انہوں نے اپنے پاس جگہ دی، ان کو خصوصی اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ وقال ادخلوا، اور کہا تم سب داخل ہو جاؤ، مصر میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہاں مصر میں آپ سب امن و چین اور سکون اور راحت سے رہیں گے۔ ورفع، اور اونچا بٹھایا، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت پر، عرش پر، وخروا، اور وہ سب گر پڑے، لہو، اس کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ وقال، اور کہا یوسف نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، میوں قبل، جو پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلہا، یقیناً کر دیا اسے، ربی، میرے رب نے، حقا، سچا، وقد احسن، اور یقیناً اس نے احسان کیا، بی، میرے ساتھ، اذ اخرجنی، جب اس نے نکالا مجھے، من السجن، قید خانے سے، وجاء، اور لایا، بکم، تم سب کو، من البدو، صحرا سے، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، کے اختلاف ڈالا تھا شیطان نے، بینی، میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما، تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے، انہ، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ آیت کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا، وخروا له سجدا، وہ سجدہ جو ان سب نے کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، جو پہلی شریعتوں میں جس کی اجازت تھی۔ اب شریعت محمدی میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی، وہاں اس سجدے کو بھی منع کر دیا گیا۔ وہ سب جب سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ وہی خواب جو ہم نے آیت نمبر 4 میں پڑھا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر ان کے یہ 11 بھائی ستاروں کی مانند، اور جبکہ ان کے والدین سورج اور چاند کی مانند ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام آگے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے احسان کیا۔ سب سے پہلا احسان کا ذکر کیا جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، وجاء بکم من البدو، اور لایا تم سب کو صحرا سے، فلسطین سے، کنعان سے، سب مصر میں آ گئے۔ من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، انہوں نے اپنے بھائیوں اور اپنے درمیان ہونے والی، وہ جو ان کے بھائیوں نے دشمنی میں ان کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی تھی، انہوں نے اس کو اختلاف کا نام دیا، اور اختلاف جو شیطان نے ڈال دیا، شیطان نے ان کے درمیان یہ دشمنی اور لڑائی کروا دی، انہوں نے اپنے بھائیوں کو بالکل قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق باریک بینی سے تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے دعا کر رہے ہیں، ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی، یقیناً تو نے دیا مجھے، من الملکی، بادشاہت میں سے ایک حصہ، وعلمتنی، اور تو نے سکھایا مجھے، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر میں سے، فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کی اور زمین کے، آتا، تو ہی ولی، میرا کرساز ہے، فی دنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، توفنی، تو فوت کرنا مجھے، مسلمن، مسلمانی کی حالت میں، والحقنی، اور ملا دے مجھے، بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے بادشاہت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی ہنر انسان کے پاس ہو، جو فن انسان کے پاس ہو، وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے سکھایا،
یہ میں اسی لیے اس چیز کے قابل ہوا، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، تو ہی میرا مددگار ہے۔ مجھے مسلمانی کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ ذالک، یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ، ہم وحی کر رہے ہیں ان کو، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور نہیں، کنتا، تھے آپ، لدیہم، آپ کے پاس، اذ، جب، اجمعوا، انہوں نے اتفاق کر لیا، امرہم، اپنے معاملے پر، وہم، اور وہ سب، یمکرون، تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ کس طرح ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، ان کی جان لینا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور انہیں اتنی ترقی اور بلندی پر پہنچایا۔ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں، اس طرح کی تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم وہی کر رہے ہیں ان سب کو آپ کی طرف، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب انہوں نے اتفاق کر لیا اپنے معاملے پر، جب انہوں نے تدبیر کی اور فیصلہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کا، وہم یمکرون، اور وہ سب خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما، اور نہیں ہے، اکثر الناسی، اکثر لوگ، ولو، اور اگرچہ، حرصت، آپ حرص کریں، آپ حریص ہوں، بمؤمنین، ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ منکرین حق نے سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کو تفصیل سے اس کا جواب دے دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس جواب کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے؟ وما اکثر الناسی، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم، اور نہیں آپ مانگتے ان سے، علیہ، اس تبلیغ پر، من اجر، کوئی اجر، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے پر آپ ان سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا، مگر، ذکر، ایک نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس کے بدلے آپ ان سے کوئی اجرت طلب کریں، آپ تو صرف اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، یمرون، وہ سب گزرتے ہیں، علیہا، ان پر سے، ان نشانیوں پر سے وہ سب گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ سب اس سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ قدرت کی بہت سی نشانیاں، بہت سے مناظر دن رات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ بہت بے پرواہی سے ان سب سے گزر جاتے ہیں غور و فکر کیے بغیر۔ وہ غور ہی نہیں کرتے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ دن کا آنا جانا، دن رات کا آنا جانا، چاند سورج کی گردش، اسی لیے وہ پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ وما یؤمن، اور نہیں ایمان لاتے، اکثرهم، ان میں سے اکثر، باللہ، اللہ پر، الا، مگر، وہم مشرکون، اس حال میں کہ وہ سب شرک کرنے والے ہیں، شریک بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک کو قرآن میں سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے، بدترین گناہ کہا گیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بات کریں، جب کوئی عمل کریں، تو اس کی نیت کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر اس میں کسی اور کا خیال ہمارے دل میں آ جائے تو وہ شرک میں شمار ہوگا۔ افا امینو، کیا وہ سب بے خوف ہو گئے، تأتیہم، کہ آ جائے گی ان کے پاس، غاشیتن، کوئی چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی، من عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، او تأتیہم، یا آ جائے گی ان کے پاس، الساعۃ، قیامت، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ سب شعور ہی نہیں رکھتے ہوں گے۔ کیا ان کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اچانک سیکنڈز میں وہ ختم ہو جائیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جواب دینا ہوگا؟ وہ سب شعور ہی نہیں رکھتے۔ قل، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، ہادی ہی، یہ،
سبیلی میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، ادعو میں بلاتا ہوں الی اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرت بصیرت پر، ایک روشن دلیل پر، انا میں، ومن اتبعنی اور وہ بھی جس نے میری پیروی کی، وہ بھی اللہ کے راستے کی طرف ہی بلاتا ہے، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، وما اور نہیں ہوں، انا میں، من المشرکین شریک بنانے والوں میں سے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جتنے بھی انسانوں کی طرف بھیجتا ہے وہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو خبر کر دوں کہ میرا طریقہ کیا ہے، میری سنت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کو عام کروں۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا میو قبلی کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن کچھ مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستی والوں میں سے، افلم تو کیا نہیں، یسیرو وہ سب چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ سب دیکھتے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، میو قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرت اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، افلا تعقلون کیا تم سب عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ آیت کے پہلے حصے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد تھے، کسی کو بھی ہم نے فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، مختلف علاقوں میں انبیاء اور رسول آئے وہ سب آدمی ہی تھے، اور یہ خصوصیت تھی کہ وہ سب اسی بستی کے رہنے والے تھے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ ان کو ان کے رہنے کے طریقے اور اس کے اکارڈنگ ان کو سمجھا سکے اور ان کی تبلیغ کر سکے۔ افلم یسیروا فی الارض کیا ان سب لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، یہ جو پچھلی قومیں جن کو تباہ کر دیا گیا، جن کا ذکر انباء و رسول میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا یہ ان کے انجام سے ڈرتے نہیں ہیں، نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا آخرت کا گھر صرف تقوی والوں کے لیے ہی بہتر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ جب نا امید ہو گئی رسول، وَظَنُّوا اور انہوں نے گمان کیا، أَنَّهُمْ کہ بے شک ان سے، قد تحقیق کذبوا جھوٹ کہا گیا ہے، جھٹلائے گئے ہیں، جاءہم آ گئی ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد، فنجیا پھر نجات دی گئی، من نشاء جسے ہم نے چاہا اسے ہم نے نجات دے دی، ولا یرد اور نہیں لوٹایا جاتا، بأسنا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے۔ آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے جب نا امید ہو گئی رسول نا امید کب ہوئے، جب قوم کی طرف جا کر انہوں نے تبلیغ کی اور جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اور اس کے بعد باقی لوگوں کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو رسول نا امید ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اور انہوں نے گمان کیا، کن لوگوں نے جو ایمان نہیں لائے تھے ان سب نے گمان کیا، أَنَّهُمْ کہ بے شک ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا یا جھوٹ بولا گیا۔ اب ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو ہمیں ڈراتے تھے، ہمیں دھمکی دیتے تھے عذاب کی، وہ تو ہمارے اوپر اتنے عرصے میں نہیں آیا، اس لیے جو یہ ہم سے کہتے تھے وہ سب جھوٹ ہے۔ جب انہوں نے یہ سمجھ لیا، جاءہم نصرنا آ گئی ان کے پاس ہماری مدد، رسول کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور وہ مدد منکرین حق پر عذاب کی صورت میں آئی۔ فنجی من نشاء پھر نجات دی گئی اسے جسے ہم نے چاہا، اسے ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم قوم سے، مجرمین پر ہمارا عذاب اس صورت میں آ کر ہی رہتا ہے، اس عذاب کا رخ ان کی طرف سے کہیں نہیں موڑا جاتا۔ لقد البتہ تحقیق، کانا تھا، ہے، فی قصصہم ان کے بیان میں، عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے واقع میں ہے عبرت۔ ما کان حدیثا یفترا نہیں ہے ایسی بات، یہ قرآن ایسی بات جو گھڑ لی جائے،
वलाकिन और लेकिन तस्दीक अल्लज़ी ये तो तस्दीक है बैन यदैहि उस चीज की जो इससे पहले है, व तफसीला और तफसील है, कुल्ली शैइन हर चीज की, व हुदन और हदायत है, व रहमतन और रहमत है, लिक़ौमी युमिनून उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बयान में इबरत है अकल वालों के लिए। बहुत सी ऐसी बातें जो इंसान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से सीख सकता है और उन पर अमल कर सकता है। मा काना हदीसन युफ्तरा, हदीसन कहा गया है कुरान को। ये कुरान कोई ऐसी बात नहीं है जो घड़ ली गई है, बल्कि मा काना हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी ये तस्दीक है, तस्दीक करने वाली है उन बातों की ये कुरान कोई ऐसी बात नहीं है जो घड़ ली गई है। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी लेकिन ये तस्दीक है उस चीज की बैन यदैहि जो इसके आगे है, जो इससे पहले मौजूद है, जो इससे पहले मौजूद किताबें हैं ये उनकी तस्दीक करने वाली है। ये वाक़यात तौरात में भी हैं, लेकिन कुरान इन्हीं वाक़यात की तस्दीक कर रहा है, उन्हीं वाक़यात को अहसन तरीके से हकीमाना अंदाज से बयान कर रहा है। तफसील कुल्ली शैइन हर चीज की तफसील है, हर चीज को खोल खोल कर इसमें बयान कर दिया गया है। तफसील है, वहुदन और हदायत है, व रहमतुन और रहमत है, लिक़ौमी युमिनून उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। हदायत कुरान को कहा गया, रहमत तस्दीक करने वाली और तफसील बयान करने वाली। आगे सूरह राद शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा हुरूफ मुक़त्तआत, तिलका ये आयातुल किताबी किताब की आयात हैं, वल्लज़ी और वो जो उन्ज़िला नाजिल किया गया इलैका आपकी तरफ, मिर रब्बिका आपके रब की तरफ से, अल हक़ वो हक है। किसकी बात की जा रही है? कुरान। कुरान वो कलाम है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है और उसमें कोई शक व शुबा नहीं। वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते। जैसे हमने सूरह यूसुफ की आखिरी आयत में भी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महरूम हैं भलाई को हासिल करने से, वो ईमान कबूल करने वाले ही नहीं हैं। कुरान की हकीकत उन पर वाज़ेह है, लेकिन उनकी जिद हठधर्मी की वजह से वो ईमान की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह वो है जिसने रफ़ा अस्समावाती बुलंद किया आसमानों को, बिगैर अमदिन बगैर सतूनों के, बगैर पिलर्स के आसमान को खड़ा किया। तरौनहा तुम सब देखते हो उन्हें, सुम्मस्तवा फिर वो बुलंद हुआ, अलल अर्शी अर्श पर, वसख्खरा और उसने मुसख्खर किया, अश-शम्सा सूरज को, वल कमरा और चांद को, कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा हर एक चल रहा है एक मुकर्रर मुद्दत में, एक मुकर्रर वक्त के लिए अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। युदब्बिरुल अम्रा वो तदबीर करता है काम की, युफस्सिलुल आयाती वो तफसील से बयान करता है अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम अपने रब की मुलाकात का, तूक़िनून तुम सब यकीन कर लो। अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि कायनात में जितनी भी बुलंदियां हैं वो किसी भी सहारे के साथ नहीं खड़ी, वो सहारे और पिलर्स के बगैर हैं। अल्लाह ताला का ये एक बहुत बड़ी उसकी निशानी और उसका एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि इस कायनात में हमें मौजज़ा और करिश्मा नजर आता है। अल्लाह ताला ने इस तमाम ये जो सिस्टम है, सितारे सयारे ये सब अपने एक उसमें घूम रहे हैं, अपने एक साइकिल अपने मिदार में घूम रहे हैं और कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर, जैसे हम सूरह मुल्क में भी पढ़ते हैं। सब एक मुकर्ररा मुद्दत में चल रहे हैं, हर चीज मुतहर्रिक है, चल रही है और कोई भी चीज जो है वो स्टिल नहीं है कायनात में, सब अपने अपने वर्क में बिजी हैं। वहुवल्लज़ी और वही है जिसने
مد الارض بچھایا زمین کو، وجعل اور بنائے فیہا اس میں رواسیا پہاڑ، انہارا اور نہریں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے، توازن برقرار رکھا ہوا ہے، اور اس میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور انسان پانی کی فراہمی کے لیے نہریں جاری کی ہیں. زمین کو بیلنس کیا، پہاڑ اس کے اندر کھڑے کر دیے، گاڑ دیے، اور انسان کی پانی کی فراہمی کے لیے نہریں چلا دی. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر طرح کے پھلوں میں سے، جعل بنائے فیہا اس میں زوجینی جوڑے، اثنینی دو دو، یغشی اللیل وہ ڈھانپتا ہے رات کو، النہارا رات سے دن کو، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات یقینا نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو سب غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ زمین کو اتنا بڑا لمبائی دینے والے اور اس کو بیلنس رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اس میں مضبوط پہاڑ بھی اسی نے گاڑے ہیں، اور دریاؤں اور چشموں کو بھی اسی نے جاری کیا ہے. آگے آیت کے حصے میں ہم نے پڑھا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف ذائقوں کے پھل پھول کے درخت اس سے سیراب ہوں. اور پانی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے کہ نباتات نر اور مادہ کا، نباتات میں بھی نر اور مادہ کا باقاعدہ نظام موجود ہے. کہیں نر اور مادہ پھول الگ الگ ہوتے ہیں، اور کہیں دونوں ایک ہی پھول میں پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا میوے اس نے پیدا کیے، جس طرح کچھ پھل ہوتے ہیں کھٹے، کچھ ہوتے ہیں میٹھے. اور اسی طرح رات دن، یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو. رات دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، ان کا آنا، ایک کا آنا دوسرے کا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس میں نشانی انہی لوگوں کے لیے ہے جو سب غور و فکر کرتے ہیں. وفی الارض اور زمین میں، قطع متجاورات ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجور کے درخت ہیں، صنوان زیادہ تنوں والے، وغیر صنوان اور زیادہ تنوں کے بغیر ایک تنے والے، یسقا وہ سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد ایک ہی پانی سے، ونفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضها ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، فی الاکل ذائقے میں، انا بے شک فی ذالک اس میں، لآیات یقینا نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں. زمین میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں کچھ ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی زمین ایسی ہے جو بالکل کاشتکاری کے قابل ہوتی ہے اور کوئی بالکل نہیں ہوتی. کسی زمین کا پانی میٹھا ہوتا ہے، کسی کا کھارا، تو یہ تمام زمین کے حصے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. وجنات من اعناب وزرع اور باغات ہیں انگوروں سے، کھیتیوں کے، کھجوروں کے، زیادہ تنوں والے اور بغیر زیادہ تنوں کے، سب کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے. لیکن اللہ تعالیٰ فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر، فی الاکل ذائقے میں، کوئی درخت زیادہ پھل دیتے ہیں، کوئی کم دیتے ہیں. اور ایک ہی زمین سے، ایک ہی جڑ سے اگر کھجور کے دو درخت اگتے ہیں اور دونوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن فرق آ جاتا ہے ان کے ذائقے میں، کوالٹی میں، تو یہ صرف فضیلت اللہ تعالیٰ ہی دینے والی. ان فی ذالک ان سب میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. وَإِن تَعْجَبْ اور اگر آپ تعجب کریں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ تو عجیب ہے ان کی یہ بات، أَإِذَا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، جب ہم مر جائیں گے، انا تو کیا ہم، لفی خلق جدید ایک نئی پیدائش میں ہوں گے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، واولئک الاغلال اور یہی لوگ ہیں کہ توق ہوں گے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، واولئک اصحاب النار اور یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ جو کفار تعجب کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ بات خود باعث تعجب ہے. کیا یہ غور نہیں کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پہلی بار پیدا کیا تو وہ
حکمت کے طریقے سے کچھ بھی پیدا کرنے کے قابل ہے، وہ کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے. تو یہ جو ان کی سوچ ہے، ان کا یہ تعجب والی بات ہے، یہ خود ہی ایک تعجب کے قابل ہے کہ کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. فَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ سب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَةِ برائی کو، قبل الحسنۃ بھلائی سے پہلے، وقد اور البتہ تحقیق، خلط گزر چکی ہے، من قبلہم المثلات ان سے پہلے مثالیں، وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لذو مغفرت بہت مغفرت والا ہے، للناس لوگوں کے لیے، علی ظلمہم ان کے ظلم پر، وَإِنَّ ربک اور بے شک آپ کا رب لشدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کفار مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پر وہ عذاب لے ہیں جس کی آپ ہم سے بات کرتے ہیں. وہ آپ سے مطالبہ کر رہے تھے برائی کا بھلائی سے پہلے، حالانکہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ عذاب کی بہت سی عبرتناک مثالیں ان کے سامنے لا چکا تھا، لیکن یہ اس کے انکاری تھے اور عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کی ہی بخشش تھی کہ ان لوگوں پر ان کی ڈھٹائی اور ان کے ظلم کے باوجود ابھی تک ان پر عذاب نہیں بھیجا گیا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل کیوں نہیں اتاری گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی. وہ کفار مکہ بڑی ڈھٹائی سے کہتے تھے کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کرتے. انما انت منذر بے شک صرف آپ ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. جس طرح ہم نے پچھلی قوموں کے طرف پیغمبر بھیجے، اسی طرح آپ کو ان لوگوں کی ہدایت اور ان کی تبلیغ کے لیے بس مقرر کیا گیا ہے. آپ کا مقصد صرف ان کو خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے. آپ ان کو پکڑ کے خود ہدایت کی طرف نہیں لے آ سکتے، آپ کا مقصد صرف تبلیغ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، ما تحمل جو اٹھاتی ہے پیٹ میں، کل انثی ہر مادہ، وما تغیض الارحام اور جو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد اور جو زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء عندہ اور ہر چیز اس کے پاس، بمقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے. کائنات کا پورا نظام ایک حکمت عملی کے تحت چل رہا ہے، اور ہر چیز کی مقدار اور ہر کام کے لیے قاعدہ اور قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. عالم الغیب والشہادت وہ جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو، الکبیر بہت بڑا، المتعال نہایت بلند ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت بلندی والا ہے. سواء منکم برابر ہے اس پر تم میں سے، من اسر جو کوئی چھپائے، القول بات کو، وما جہر اور جو کوئی ظاہر کرے بھی اس کو. جو غیب کی بات ہو یا کوئی ظہور کا عالم ظاہری بات ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے. ہر چیز ہر کیفیت اس کے سامنے حاضر اور موجود ہے. ومن ہوا اور جو شخص کے مستخفم چھپنے والا ہو، باللیلی رات کو، وسارب اور چلنے پھرنے والا ہو، بالنہار دن کو. اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے. لہو معقبات اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ وہ سب حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے. انسان کے لیے پیچھے انسان کی بات کی گئی کہ انسان چھپنے والا ہو رات میں یا چلنے والا ہو دن میں، اسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اس کی مشیت کے مطابق ہر وقت انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، اب آگے ایک قانون بتایا جا رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت یہاں تک کہ وہ خود بدل لیں جو ان کے دلوں کی کیفیت ہے. جب تک خود ایک سٹیپ نہ لیں تب تک اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آگے سے مدد فرمائیں گے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ جب ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، اور جب ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ
بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءن برائی کا یعنی عذاب کا فلا مرد تو نہیں کوئی ٹالنے کی صورت لہو اس کے لیے وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من دونی ہی اس کے سوا میوال کوئی بھی کارساز. اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا. هو الذی وہی اللہ ہے جو یریکم دکھاتا ہے تمہیں البرق بجلی میں خوفاً خوف بجلی کی کڑک میں خوف کے سائے ہوتے ہیں وطمعاً اور امید دلانے کے لیے بھی وجوش السحاب اور وہ پیدا کرتا ہے بادل السحاب الثقال بھاری بادل. بجلی کی چمک میں اس کی کڑک میں خوف اور امید کیسے کہ بارش سے فصلیں لہلہائیں گی اور قحط سالی ختم ہو کے خوشحالی آ جائے گی. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور تسبیح بیان کرتی ہے گرج بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ والملائکۃ اور فرشتے بھی من خیفتہ اس کے خوف سے ویرسل اور وہ بھیجتا ہے الصواعق کڑکتی بجلیاں فیصیب پھر وہ ڈال دیتا ہے ان کو جس پر وہ چاہتا ہے اور وہ سب جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وہوا اور وہ بہت سخت قوت والا ہے. یہ بجلی کی کڑک اور گرج یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح اور تحمید کا ایک انداز ہے. لہو اسی کے لیے دعوت الحق کی سچی پکار ہے وہی پکارے جانے کے قابل ہے. والذین اور وہ لوگ جنہیں یہ سب پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ سب جواب دیتے ان کو کچھ بھی ان کی وہ کسی بھی بات کو قبول نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عطا کرنے والا ہے. اب اس کی مثال کیسے دی گئی ہے الا کباسطی جیسا کہ کوئی شخص پھیلائے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف اور کہے کہ وہ خود اس کے منہ تک آ جائے لیبلغ فاہ کہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ تک. وما ہوا ببالغہ سب یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتی. وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے کافروں کو پکارنا الا مگر کافروں کا پکارنا مگر صرف ایک وہ گمراہی ہے. یہ ایک انسان کی عقل بات قبول نہیں کرتی کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلا لے اور پانی خود بخود اس کی ہتھیلی میں آ جائے. اس کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو اپنے اللہ تعالیٰ کے سوا اور مشرکوں کے شرک کرتے ہیں اور جا کر ان سے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی خود بخود ان کے ہاتھ میں آ جائے. اپنے ہاتھ پھیلا کر پانی کو اپنے منہ کی طرف بلانا اس کی مثال دی گئی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اس کے سامنے گڑگڑانا کسی بھی اس سے داد رسی کی امید رکھنا بھی کار عبث ہے. یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں ان کی یہ پکار لا حاصل ہے اور ان کو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے یسجدو سجدہ کرتے ہیں ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور جو کچھ زمین میں ہے طوعا خوشی سے وکرہن اور ناخوشی سے وظلالہم اور ان کے سائے بھی بالغدو صبح کو والآصال اور شام کو. صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے اور سائے زمین پر لمبے ہو کر گرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں گویا اس زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. قل کہہ دیجئے من رب السماوات والارض کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا. قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے. قل کہہ دیجئے افاتخذتم کیا پھر تم نے بنا رکھے ہیں من دونی ہی اس کے سوا اولیاء کچھ کارساز لا یملکون وہ نہیں اختیار رکھتے لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے نفعا نفع کا ولا ضر اور نہ نقصان کا. قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے والبصیر اور دیکھنے والے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین کا معاملہ تو یوں لگتا ہے جیسے ان کے یہ جو معبود جن کی یہ عبادت کرتے ہیں انہوں نے کچھ مخلوق بنا رکھی ہے. کچھ مخلوق اللہ کی ہے اور کچھ ان کے معبودوں کی. ان سے پوچھیں کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا جو کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی. یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے شریک انہوں نے پیدا کیا ہے کخلقہ ہی جیسا کہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. فتشابہ الخلق
تو مشتبہ ہو گئی ہے پیدائش علیہم ان پر، یہ کنفیوز ہو گئے ہیں، شک و شبے میں ہیں کہ کس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہے اور کس کو ان معبودوں کی مخلوق کہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خالق، پیدا کرنے والا ہے، کل شیء، ہر چیز کا، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی ہے ایک نہایت غالب۔ اس کا خالق اور مالک، اس زمین کا، آسمانوں کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے میں یہ کیوں کنفیوژن کا شکار ہیں؟ انزل من السماء، اس نے اتارا آسمان سے، ماء پانی، فسالت اودیۃ، تو بہہ پڑی وادیاں، بقدرہا، اپنے اندازے کے ساتھ، فاحتمل، پھر اٹھا لیا، السیل، سیلاب نے، زبدن، جھاگ، رابین، ابھرا ہوا، ومما، اور ان چیزوں میں سے جو یوقدون، وہ سب تپاتے ہیں، علیہ، انہیں، فی الناری، آگ میں، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، حلیت، زیور، او متاع، زبد، یا سامان، جھاگ ہے، مثلہ، اس سیلاب کے جھاگ کی مانند۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مثال دی قرآن حق کو پانی سے، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو پھر بہہ پڑی وادیاں اپنے اندازے کے ساتھ، جس میں جتنی کیپیسٹی ہوئی وہاں سے اتنا سیلاب نکلا، جس دل میں ایبزارب کرنے کی جتنی کیپیسٹی ہوئی اس نے قرآن کو اتنا ہی جذب کیا۔ فاحتمل السیل، پھر اٹھا لیا سیلاب نے، زبدن، جھاگ، ابھرا ہوا۔ جب پانی بہت فلو کے ساتھ جائے تو اس کے اوپر وائٹ جھاگ آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آگ میں زیور کو، سونا، چاندی، سیسا، ان کو تپایا جائے تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے میل کی، جو کہ وہ ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میل، کچیل اور فضول چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے، ایک تہ جمع ہو جاتی ہے۔ تو مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے پانی کے اوپر جھاگ کی کوئی اہمیت نہیں، وہ کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جیسے زیورات کے اوپر اس میل کچیل کی کوئی اہمیت نہیں، بالکل اسی طرح حق کے سامنے باطل کی بھی کوئی اہمیت نہیں، وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو، والباطل، اور باطل، مثالیں بیان کرتا ہے حق اور باطل کی۔ فاما الزبد، پھر جو جھاگ ہے، فیذهب جفا، وہ چلا جاتا ہے بیکار، تو کچھ دیر میں ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہوتا، حق باقی رہنے والا ہوتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ واما ما ينفع، اور رہی وہ چیز جو نفع دیتی ہے، الناس، لوگوں کو، فيمكث في الارض، تو وہ ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ حق قرآن جو لوگوں کو نفع دینے والا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، پانی قائم رہتا ہے جو نفع دیتا ہے، جھاگ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، سونا چاندی فائدہ مند ٹھہر جاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الامثال، مثالیں، للذین، کن لوگوں کے لیے، جو قبول کرتے ہیں، وہ لوگ جن سب نے قبول کیا، لربہم، اپنے رب کا، الحسنى، بھلائی ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا، جنہوں نے نہیں قبول کیا، لہو، اس کا حکم، ولو ان، اور اگر بے شک ہو، لہم، ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارا کا سارا، و مثلہ، اس کی مانند، معہ، اس کے ساتھ، زمین اور جو کچھ، اور جتنی زمین ہے اتنا ہی اور ہو، لفتدور، وہ سب فدیہ دے دیں، بھی، اس کو، اولئک، یہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، سوء الحساب، برا حساب ہے، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اگر وہ سب یہ فدیہ دے دیں تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، جو حساب کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ ان کے حق میں بہت برا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔